डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम आपके लिए लाए हैं लेवल 1 लैंग्वेज 1 की आंसर की। सभी के आंसर की मैंने तैयार कर दी है, रिकॉर्डिंग करने का वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे जैसे रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आज या कल में सारी कीज़ डाल दूँ। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं लेवल 1 लैंग्वेज 1। मैं सवालात भी पढ़ता जाऊंगा, सही आंसर भी बताऊंगा, उसकी वजाहत करने की भी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पहला सवाल है, बातचीत या जुमले में लफ्ज़ों का एक दूसरे से और जुमलों का जो बाहमी आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है उसे कहते हैं नहू। तो हुरूफ कहते नहीं हैं, हुरूफ आपको मालूम है किसे कहते हैं, हिज्जा आपको मालूम है किसे कहते हैं। सर्फ और नहू में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सर्फ जो है वो उस इल्म को कहते हैं जिसमें जुमलों में जो तब्दीली होती है, जुमलों में तब्दीली करके जो हम नए माफ़ कीजिएगा अल्फाज में जो तब्दीली करके हम नए लफ्ज़ बनाते हैं उसको कहते हैं सर्फ, जिसके तहत आता है आपके उपसर्ग पड़ती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यानी साबिक़ा और लाहिक़ा। तो साबिक़ा और लाहिक़ा लगा कर हम जो है नए लफ्ज़ बनाते हैं, तो उसका मुताला हम सर्फ में करते हैं। तो सर्फ का मतलब होता है, आपने एक लफ्ज़ और सुना होगा, तसरीफ़ करना यानी तब्दीली करना। तो हेर फेर करना, तब्दीली करना। तो हेर फेर और तब्दीली से जो नए लफ्ज़ बनाए जाते हैं तो उसका जब हम मुताला करते हैं तो उसको हम कहते हैं सर्फ। और जब हम जुमलों की बात करते हैं और जुमलों के आपस में जो बाहमी ताल्लुक़ होता है उसकी बात करते हैं तो उस इल्म को कहते हैं नहू। दूसरा सवाल है, ज़बान की नशो नुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं। ये लफ्ज़ अवामिल अमल की जमा है। वो कौन से अमल हैं जिनसे ज़बान की नशोनुमा पर यानी डेवलपमेंट पर फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट होता है। पहला है जिबिल्ली सलाहियतें। जिबिल्ली सलाहियतें यानी वो कुदरती सलाहियतें जो पैदाइशी आपको मिलती हैं उनको कहते हैं जिबिल्ली यानी इन्नेट कैपेबिलिटीज़। और उसके बाद है हरकी नशोनुमा। हरकी नशोनुमा यानी आपकी काइनेटिक मूवमेंट्स की जो कैपेबिलिटी है। जो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के 2.5 साल के, तो उनके अंदर काइनेटिक डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी वो अपने आज़ा को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। 2.5 साल के बच्चे को अगर आप पेंसिल हाथ में दे दें, उसको कहें एक सर्कल बनाए, तो वो नहीं बना पाएगा, जबकि 6 साल के बच्चों को देंगे वो फटाक से बना देगा। तो ये जो काइनेटिक डेवलपमेंट है ये धीरे धीरे होता है, तो इसको कहते हैं हरकी नशोनुमा। तो ये भी ज़बान की नशोनुमा पर असरअंदाज होता है। जिस्मानी सेहत, इसका भी ज़बान की नशोनुमा पर जो है असर होता है, डेवलपमेंट पर। छोटा बच्चा जो है वो उतनी तेज़ी से बड़े अल्फाज या जुमले आप उसको नहीं सिखा सकते, ग्रामर नहीं सिखा सकते, इसीलिए हम छोटी उम्र में उसको हुरूफ सिखाते हैं। और इन चीज़ों का भी जो है वो ज़बान की नशोनुमा पर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए इनमें से सभी जो है ये आंसर, मेरे लिहाज से ये आंसर सही होगा। अगला सवाल है, मुफ़र्रद से मुरक्कब की तरफ इक़दाम किया जाता है। मुफ़र्रद यानी छोटे हुरूफ या एक से फ़र्द से बना है। मुफ़र्रद यानी एक चीज़ से या एक शय से मुरक्कब की जानिब, मिश्रण की जानिब जो हम कदम बढ़ाते हैं, तो वो कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पेस्टालॉजी तरीके की बात की गई है। तो आप जानते हैं पेस्टालॉजी तरीके में तो हम लाइनें बनाना सिखाते हैं। मॉन्टेसरी तरीका आपको मालूम है, इसमें हम कार्डों का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ो और लिखो तरीका भी इससे अलग है। तो ये जो तरीका है वो है अबजदी तरीका। तो अबजदी तरीके में आप देखते हैं सबसे पहले मुफ़र्रद हुरूफ पढ़ाते हैं, अली बे ते से पढ़ाते हैं। फिर मुरक्कब हुरूफ 2 चश्मिया वाले भा फा था ठा वो पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर हम 2 हरफी अल्फाज पढ़ाते हैं, फिर 3 हरफी। तो धीरे धीरे हम जो है मुफ़र्रद से मुरक्कब की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अबजदी तरीका जो है ये आंसर मेरे नज़दीक ठीक होगा। अगला सवाल है, नस्र की तदरीस का बाकायदा काम किस जमात से शुरू होता है। तो देखिए ये सवाल मुबहम है, डाउटफुल है, क्योंकि हमारे यहाँ से इसमें जो ऑप्शन है उनको देख लें आप, दूसरी जमात, तीसरी जमात, चौथी जमात और पाँचवीं जमात। तो हमारे यहाँ राजस्थान में तो अलीफ बेते ही शुरू होती है छठी जमात से। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, दुरुस्त आंसर क्या होना चाहिए?
وہ میں نہیں کہہ سکتا، تو اس لیے ہم اس سوال کو اسکپ کرتے ہیں، کوشش کریں گے اس کا جواب لینے کی۔ اگلا سوال ہے تدریس سے نظم کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی آپ نظم کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو طالب علم مؤثر انداز سے نظم پڑھ کر اس سے لطف اندوز ہو سکیں، یعنی بہت اچھے ڈھنگ میں وہ نظم کو بہت اچھے ڈھنگ سے پڑھ سکے اور اس کا مزہ لے سکے اس لیے، یا اس نظم کے اندر جو جذبات اور خیالات اور محسوسات یعنی احساسات بیان کیے گئے ہیں اس سے متاثر ہو سکے، پربھاوت ہو سکے، جو شاعر نے نظم میں پیش کیے ہیں۔ تیسرا ہے اے اور بی دونوں، یعنی یہ دونوں ہی چیزیں صحیح ہیں۔ اور ڈی ہے بول چال، پڑھائی اور لکھائی کی مہارتیں حاصل کر سکے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ غلط ہے، بول چال کی مہارت یا پڑھائی لکھائی کی مہارت ایک نظم پڑھانے سے آپ نہیں اس کے اندر کریٹ کر سکتے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ مؤثر انداز میں نظم کو پڑھ سکے، اس کا مزہ لے سکے، لطف اندوز ہو سکے، اور اس کے اندر جو جذبات اور خیالات نظم کے اندر پیش کیے گئے ہیں اس کو وہ محسوس کر سکے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو، اس کے لیے ہم نظم کو جو ہے وہ تدریس کرتے ہیں۔ تو سی اس کے اندر آپشن صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ اقتباس ہے بھگت سنگھ کے انقلابی دوستوں میں رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان، سکھ دیو اور راجگرو کے نام سب سے اہم تھے۔ یہ سبھی سر پر کفن باندھ کر، دیکھیے ایک محاورہ آ گیا ہے، وطن پر اپنی جان نچھاور کرنا محاورہ آ گیا، کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اسی دوران لاہور میں سائمن کمیشن کے خلاف ایک زبردست جلوس نکلا جس میں لالا لاجپت رائے پیش تھے، یعنی آگے تھے۔ اس جلوس پر انگریزی پولیس نے بڑی بے دردی سے لاٹھیاں برسائیں۔ لالا لاجپت رائے بری طرح زخمی ہو گئے، جس کے سبب کچھ عرصے بعد ان کی موت ہو گئی۔ بھگت سنگھ اور ان کے انقلابی ساتھی اس واقعے کے بعد اور زیادہ منظم ہو گئے یعنی اور زیادہ ان میں جو ہے وہ سنگٹھت ہو گئے۔ اب اس سے متعلق جو سوالات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے، لفظ انقلابی کے معنی ہیں جان دینے کے لیے تیار ہونا، تو یہ غلط ہے کیونکہ انقلابی بنا ہے انقلاب سے، تو انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، پریورتن۔ دوسرا ہے ذمہ داری کو قبول کرنا، تو اس کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک ہے سخت بات کا جواب سختی سے دینے والا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یہاں بچتا یہ حکومت کے نظام میں تبدیلی چاہنے والا، جیسے میں نے آپ کو کہا انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، پریورتن، تو جب ہم حکومت کے نظام کو پریورتت کرنا جو شخص چاہتا ہے، چینج کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انقلابی۔ اگلا سوال ہے سر پر کفن باندھنا، تو اس میں ایک میننگ جو ہے اس کے ویسے ہی میننگ دیے گئے ہیں جو سامنے کے سر پر سفید کپڑا باندھنا، جبکہ یہ معنی اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا ہے جان دینے کے لیے تیار رہنا، یہ ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں میں تیزی اور شدت ہو، تو یہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اور ایک جٹ ہو کر پوری طرح تیار ہونا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں یہ جو محاورہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے، ایک کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ احمد نے سر پر کفن باندھ لیا، تو ایک ویکتی ہے، جو ایک ہی شخص ہے، تو ایک جٹ ہو کر پوری طرح تیار ہونا اس کے لیے لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے جان دینے کے لیے تیار ہونا، کسی کام کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہونا۔ لفظ موت کا متضاد ہے، متضاد آپ جانتے ہیں، ولوم، تو بہت آسان سا سوال تھا بچوں والا، موت کا ہے زندگی۔ اور منظم، دیکھیے لفظ آیا ہے منظم ہونا، تو اس کا مطلب ہے ایک جٹ ہو کر پوری طرح تیار ہونا، ایک جٹ ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں منظم ہونا۔ اس کے بعد ہے سکھ کا متضاد، بہت آسان تھا، دکھ۔ اور اس کے بعد غلام کی مؤنث ہے، غلام کا مؤنث ہے، تو یہاں آپ کو مؤنث بنانا ہے، تو غلام کا یہاں کنفیوز کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا ہے غلام کا غلامہ، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے، تو لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حاکم جو ہے وہ اس کا متضاد ہو گیا، عادل بالکل ہی الگ ہو گیا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، تو اس کا ہوگا باندی۔ تو غلام میل غلام کو کہتے ہیں نا، باندی جو ہے فیمیل کو ہم کہیں گے، اس کا جو مؤنث ہے وہ ہوگا باندی۔ اس کے بعد لفظ ہے حلاوت، حلاوت کے معنی ہیں مٹھاس، تو تنگ دستی اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، محبت کرنے والے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خصلت کا مطلب ہوتا ہے عادت، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مٹھاس۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا، لفظ استعمال بھی کرتے ہیں ہم، حلوہ، حلوہ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا، تو وہ حلوہ جو ہے اسی سے بنا ہے، تو حلاوت کا مطلب ہوا مٹھاس۔ اگلا اس میں ہے، آپ دیکھیں دل ٹوٹ جانا، محاورے کا مطلب ہے،
مایوس ہونا میرے نزدیک یہ صحیح ہے. اداس ہونا ٹھیک نہیں ہے. خوش ہونا ہو ہی نہیں سکتا, مصیبت میں پڑنا بھی نہیں ہوتا ہے. تو مایوس ہونا, کوئی کام کسی شخص کا وہ کر رہا ہو اور وہ نامکمل رہ جائے کسی وجہ سے, تو وہ جب وہ مایوس ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا دل ٹوٹ گیا ہے. اس کے بعد کسی زبان کے بدلنے اور لکھنے کے جو اصول ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں خاص سے کوئی لینا دینا نہیں, ضمیر سے لینا دینا نہیں, اس میں کیفیت سے لینا دینا نہیں. تو کسی زبان کے جو اصول ہیں ان کو ہم کہتے ہیں قواعد. تو یہ لفظ ہی بنا ہے قاعدے سے, قاعدہ کا مطلب اصول, نیم. تو اس لیے اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا قواعد. اس کے بعد ہے قائل کے معنی کیا ہے؟ قائل یہ بنا ہے قول سے, تو پڑتال کرنا نہیں ہوتا ہے. لکھنے والا ویسے بھی نہیں ہوتا ہے, سننے والا بھی نہیں ہوتا ہے. سننے والا سامع کہلاتا ہے, سماعت سے بنتا ہے. تو قائل قول سے بنا ہے, تو بولنے والا جو جس کا قول ہے, جو بات کر رہا ہے, اس کو کہیں گے قائل. اس کے بعد ہے ضمیر کی قسم ہے. تو ضمیر شخصی, ضمیر موصولہ, ضمیر اشارہ, سبھی. تو یہ ساری ضمیر کی اقسام ہیں. تو اس میں سے صحیح ہوگا ڈی. اس کے بعد آپ دیکھیں حروف لکھنے میں خط مستقیم, خط مستقیم سیدھی لائن اور خط مخنی کھینچنے کی مشق, یعنی یہ جو مختلف قسم کی جو ہم خط بناتے ہیں یعنی لائنیں بناتے ہیں, اس کی مشق کون سے طریقے میں کی جاتی ہے؟ تو ابجدی طریقے میں تو الف ب ت پڑھاتے ہیں, مونٹیسری طریقے میں کارڈ کا استعمال کرتے ہیں, پڑھو اور لکھو میں پڑھنا اور لکھنا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو یہ طریقہ ہے پیسٹالوجی کا طریقہ, یہ آپ نے کتاب میں پڑھا بھی ہوگا. اس کے بعد ہے جملہ واری طریقہ اور لفظ واری طریقہ پڑھنا سکھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ تو جملے کا ترجمہ کرانے کا طریقہ یہ نہیں ہے. جملہ واری طریقے میں ہم جملہ لیتے ہیں اور جملہ لے کے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. مشرقی طرز سے زبان سکھانے کا طریقہ یعنی یورپین ڈھنگ سے, ودیشی طریقے سے زبان سکھانے کا طریقہ ہے. تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. ترکیبی طریقے, تو یہ بھی بات صحیح نہیں, کیونکہ ترکیبی جو طریقے ہیں وہ جز سے کل کی طرف چلتے ہیں, چھوٹے سے بڑے کی طرف چلتے ہیں, جبکہ یہاں الٹا ہو رہا ہے. یہ تحلیلی طریقے ہیں. جملہ بڑا ہے اور جملے سے پھر ہم لفظ اور لفظ سے حروف پہ آتے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ایک ہی بچتا ہے تحلیلی طریقے. یہ تحلیلی طریقے ہیں جو الٹے چلتے ہیں اور جدید ہیں. جملہ لیتے ہیں, جملے سے ہم لفظ لیتے ہیں, لفظ سے حروف لیتے ہیں, حروف سے پھر ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو. تو یہ صحیح آپشن ہوگا تحلیلی طریقے. اگلا سوال ہے تعلیم کے قدیم دستور کے مطابق زبان کی تعلیم کا کیا مقصد کیا ہے؟ تو بچوں کو تفویضات دیں, یعنی ان کو ہوم ورک دیں اور بچے انہیں اپنے طرز پر مکمل. تفویضات یعنی ان کو کچھ اسائنمنٹ دیں, ہوم ورک تو نہیں, اسائنمنٹ. ان کو اسائنمنٹ دیا جائے, بچے اس کو مکمل کریں, پورا کریں. یا سماجی ورثے سے طالب علموں کو روشناس کرایا جائے, جو سماج کی جو روایات ہیں ان سے بچوں کو روشناس کریں. تو یہ بھی ایک ہے مقصد تعلیم کا. سائنسی علوم اور سماجی علوم کے ساتھ ساتھ ملکی اور غیر ملکی زبانیں سکھانا, تو یہ بھی مقصد رہا ہے. تو میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ مندرجہ والا سبھی والا جواب جو ہے وہ صحیح ہوگا. تدریس کے کس طریقے میں طلباء کی اختراعی قوتوں کی نشو و نما ہوتی ہے؟ اختراعی قوتیں یعنی کچھ نیا کرنے کی جو قوت ہے, کچھ نیا کرنے کی جو چاہت ہے, خواہش ہے, وہ کون سے طریقے میں بچوں میں پیدا ہوتی ہے؟ تو تحلیلی طریقہ, پیسٹالوجی طریقہ یا ابجدی طریقہ اس سے متعلق ہے نہیں, آپ جانتے ہیں. تو تخلیقی طریقہ ہے جس میں بچے کے اندر تخلیقی قوتیں جو ہے پیدا ہوتی ہیں, کچھ نیا کرنے کی قوت بچوں کے اندر, دلچسپی جو ہے وہ شوق پیدا ہوتا ہے.
اس کے بعد واپس ایک سوال ہے، درج ذیل اقتباس کو پڑھ کر نیچے لکھے سوالات کے جواب دیجیے 51 سے 55۔ عامر نے حیرت زدہ ہو کر کہا، ابو تو بادشاہ انگریزوں کی بات مانتے ہی کیوں تھے؟ بیٹا، انگریز بڑے طاقتور ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی، ابو نے جواب دیا۔ عامر نے فوراً کہا، تو کیا اتنے بہت سے انگریز ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی؟ ابو نے بتایا، نہیں بیٹا، انگریزوں نے ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا، تنخواہ انگریز دیتے تھے، اس لیے ہندوستانی ان کا حکم مانتے تھے۔ تو کیا بادشاہ کے پاس فوج نہیں تھی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، بیٹا فوج تو تھی لیکن برائے نام، یعنی نام کی فوج تھی تھوڑی سی۔ سوال دیکھتے ہیں، درجے والے اقتباس میں کس جنگ کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے 1857 کی کرانتی کا ذکر ہو رہا ہے، اور روس کی کرانتی سے یہاں لینا دینا نہیں۔ یوم آزادی کا مطلب ہوا آزادی کا دن، اور آزاد ملک مطلب بیوقوفی والے بالکل ہی انہوں نے وہ اس میں آپشن دیے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس میں صحیح جواب ہوا 1857 کی جنگ آزادی۔ ہندوستانیوں کو کس نے اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا؟ انگریزوں نے۔ یہ بھی بچوں والا سوال اوپر آ چکا ہے پیراگراف میں۔ حیرت زدہ کے معنی کیا ہیں؟ سرداری نہیں ہوتا ہے، بغاوت نہیں ہوتا ہے، چھٹکارا نہیں ہوتا ہے، حیران، حیرت زدہ، حیرت میں۔ انگریز بڑے طاقتور ہو گئے تھے، جملہ کس نے کہا؟ ظاہر سی بات ہے ابو نے کہا تھا۔ اور یہاں دیکھیں لفظ فوراً میں الف پر لگا، الف دو زبر ان، کون سا اعراب ہے؟ تو یہ نون غنہ نہیں ہے، جزم نہیں ہے، الف مقصورہ نہیں ہے، تنوین ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، تو یہاں فوراً الف کے اوپر لگا ہوا ہے دو زبر، اس کو کہیں گے تنوین۔ مغرب کا متضاد کیا ہے؟ مشرق ہے، ظاہر سی بات ہے، مغرب مشرق، شمال جنوب۔ اور قحط کے معنی کیا ہے؟ قحط کے معنی سرسبز اور ہرا بھرا نہیں ہوتا ہے، اوپری حصہ نہیں ہوتا، آگ اگلنے والا نہیں۔ کال یعنی اکال، کھانے پینے کی چیزوں کا ناپید ہو جانا، ملنا مشکل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں قحط، اکال سوری۔ عقیدے کا جمع کیا ہے؟ اب اکرام سے کوئی لینا دینا نہیں، اقدامہ بالکل بے تکی بات ہے، اور اقدام جو ہے وہ قدم کی جمع ہے، یہ کنفیوز کر سکتا تھا آپ کو، لیکن یہ الف سے یا عین سے، تو عقیدے کی جمع ہے عقائد، عقیدہ عقائد۔ اس کے بعد ہے سکتہ، سکتہ کس کی علامت ہے؟ تو یہ رہا سکتہ، کس کی علامت؟ سکتہ کی علامت کون سی؟ یہ رہا کوما، تو یہ سکتہ ہے، اور یہ تو واوین ہے، اور یہ سیمی کولن ہے، یہ جو بھی یہ سیمی کولن ہے، یہ کولن ہے، تو سکتہ جو ہے وہ کوما، یہ رہا کوما، تو یہ سکتہ ہے آپ کا۔ اس کے بعد ہے تعلیم کی جمع کیا ہے؟ تعلیم یافتہ، تعلیم یافتہ کون ہوتا ہے؟ جس نے تعلیم حاصل کر لی۔ ترجمان نہیں ہوتا، حریت پسند نہیں ہوتا، تو تعلیم کی جمع ہے تعلیمات، ان کی تعلیمات۔ تو یہ اس طرح سے یہ آپ کا پورا کوشچن پیپر ہوا۔ اس میں ایک دو سوال جو تھے مبہم تھے، تو جن کا میں نے ذکر بھی کیا، خصوصی طور پر اس سوال کا جو آنسر ہے میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیے گا کہ یہ جو سوال ہے کہاں سے لیا ہے انہوں نے۔ تعلیم کے قدیمی دستور کے مطابق زبان کی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تو ابھی تو مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن میں شیور نہیں ہوں اس سوال کے جواب کے بارے میں، تو آپ بھی اس کو دیکھیں اس کا کیا صحیح جواب ہے، اور میں بھی اس کا مطالعہ کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اگر یہ جواب ٹھیک نہیں تو ہم اس کو درست کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جو آپ کی لیول 1 اور لینگویج 1 کی آنسر کی تھی۔ اگلے ویڈیو میں ہم لیول 1 لیول 2 کی آنسر کی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر لیول 2 کی جو ہے وہ لینگویج فرسٹ اور لینگویج سیکنڈ کی بھی کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ہم ڈالیں گے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو یا کوئی سوال ہو یا کوئی غلطی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے یعنی اکمل نعیم صدیقی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔